आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं। फ़ज़ाइल हज में आज इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातें की हज के मुतालिक। हज में जितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जितनी चीज़ें वाजिब हैं, जो जो ममनुआत है, उन सब चीज़ों के बारे में बात की हमने। और आपसे जो भी उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद रहे, उन्होंने आपसे हज की तमाम तर तफसीलात पे जो है रोशनी डाली और एक एक बारीकियों को आपको समझाने की कोशिश की। साथ में जो है हमारे दरमियान कोई ना कोई नात ख़्वां रहे जो नात के फ़ज़ाइल के बारे में बात की। नाज़रीन, फ़ज़ाइल हज प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं हूँ आमिर अहसन। इस दुनिया में एक इंसान चाहे जितना भी सरकश हो जाए, गुनाहों का अंबार लगा ले, लेकिन जब खुदा के घर खुदा के घर में उसकी हाज़िरी होती है तो उसकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं, जारी हो जाती हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मीनारों और गुंबदों की बात तो दूर, जब एक मोमिन एहराम ज़ेब तन करता है तो उसके जज्बात ऐसे हो जाते हैं जैसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान का जिस्म, इंसान के जज्बात खुदा की रूबरू हाज़िरी के लिए तड़पने लगते हैं। रूह के अंदर छटपटाहट पैदा हो जाती है, बेदार हो जाती है। और जैसे ही पहली बार बैतुल्लाह का दीदार होता है, अपने सामने जब भी वो बैतुल्लाह को देखता है, पहली बार जुबान पुकार उठती है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ऐसे वक्त में गुनाहों से लदा फना जिस्म जामिद और साकित होने लगता है। इंसान की सरकश रूह फड़कने लगती है और निगाहें शर्म से बैतुल्लाह के आगे झुक जाती हैं। लेकिन खुदा भी वहदहु ला शरीक है, अपने दर से, अपने दरवाजे से किसी को भगाता नहीं है। तमाम तर सरकशी के बावजूद एक इंसान को गुनाहों से पाक कर देता है, वैसे ही जैसे एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के बाद होता है। नाज़रीन, इस अमल को हम हज कहते हैं। हज गुनाहों के इस्तिआरे से निजात का अमल है। हज इंसान की जिस्म जान की पाकी का अमल है। हज रब की हुजूर और सजदा रेजी और तवाफ का अमल है। हज इंसान को बहकाने और भटकाने वाले शैतान को कंकर मारने का अमल है। हज हज़रत इब्राहीम की सुन्नत और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिदायत और कर फरमाई का अमल है। सबसे बढ़कर खुदा और बंदे से मुलाकात का अमल है। खुदा ने अपने चुनिंदा बंदों को अपने दरबार में बुलाया है। ये वक्त वही चल रहा है जिसका हम सभी बात करते हैं रोज़ाना। दुआ है कि हम सभी को ऐसी अजीम अमल की तौफीक हो। आज के इस प्रोग्राम में हम हज के फ़ज़ाइल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हज और उससे पहले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज फरमाया, किस तरीके से जो है उसकी अदायगी हुई, कितनी हज हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले ज़माने जाहिलियत की भी हम बात करेंगे। हज के तरीक़े को समझेंगे। हमारे दरमियान आलिम दीन डॉक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब कासमी साहब मौजूद हैं। इससे पहले भी आपके दरमियान जो है ढेर सारी जो वो दीन की बातें हैं वो बता चुके हैं, आपको हज के फ़ज़ाइल बता चुके हैं। आज भी फ़ज़ाइल हज पे रोशनी डालेंगे। दूसरी जानिब मारूफ नात ख़्वां सैयद रफ़ाक़त अली साहब हैं। ये भी आपके दरमियान जो है इससे पहले नात का नजराना पेश कर चुके हैं। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आप कॉल भी कर सकते हैं नाजरीन, और नात की फरमाइश भी कर सकते हैं। साथ ही हज के मसाइल और दीगर दीनी उलूम की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इस नंबर पे आपको घुमाना है। जो भी आपकी नात की फरमाइश है या हज से मुताल्लिक कोई भी लवाजमात या जानकारी है वो आप जान सकते हैं। जनाब मौलाना, ठीक है, आलिम दीन मौलाना सैयद नजीब साहब की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सैयद रफ़ाक़त अली साहब की तरफ आएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की रौनक में इजाफा करें और एक खूबसूरत सी हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम्द बारी ताला के चंद बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर
بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا برو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، یا خدا برو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، کہ دل کی تمنا ہو پوری، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت حمد کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا آپ نے۔ ڈاکٹر مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ فضائل حج پر اپنی تمہیدی کلمات سے پروگرام کی رونق کو بخشیں۔ تمام ناظرین کا نیوز 18 اردو کے توسط سے استقبال کرتا ہوں اور عازمین حج کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عازمین حج کے حج کو حج مبرور بنائے، آمین آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق متعدد بیانات موجود ہیں۔ 2 احادیث میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنا۔ جو شخص اس نوعیت سے حج کرے گا کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کرے اور نبی کے طریقے کے مطابق حج کرے، تو اس کا جزا، اس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ دوسری اہمیت اور فضیلت جو ہمارے بھائی ناظم پروگرام نے بھی بیان کی کہ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے کوئی بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس طرح سے انسان جو ہے وہ حج کے بعد گناہوں سے معصوم اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جی فرمائیں۔ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر نجیب صاحب نے کہ جو بھی شخص حج کر کے واپس آتا ہے
وہ ایک معصوم بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس آتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رب نے جو ہے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، تو اس زمانے میں حج کیسے ہوتے تھے؟ کس طریقے سے لوگ عازمین حج کس طریقے سے ادا کرتے تھے؟ جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَتُوكَ رِجَالًا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے بعد سے برابر یہ حج کا سلسلہ قائم و دائم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے تک بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، البتہ اس کے طریقے جو ہیں تھوڑے سے مختلف تھے۔ قریش برادری جو ہے وہ کچھ متعدد برائیوں کے اندر ملوث ہو گئی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بھرپور موجود تھی۔ بیت اللہ کی تعظیم اور حج بیت اللہ کی ادائیگی جو ہے ان کا بہت بڑا یہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے اور اس کو ادا کرتے تھے۔ البتہ کچھ قبائل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حج کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ننگے بھی طواف کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عموماً لوگ حج کے موقع پر عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات کا میدان جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے۔ مینا اور مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے، اس لیے کچھ حجاج کرام اس زمانے میں عرفات نہ جا کر مزدلفہ سے ہی لوٹ کر آئے جایا کرتے تھے، لیکن طواف اور صفا مروہ کی سعی، مینا مزدلفہ اور اس کے اعمال کسی نہ کسی حد تک باقی تھے۔ لیکن دو چیزوں میں خاص طور پہ فرق تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ خانہ کعبہ کا طواف یا تو ننگا کرتے تھے یا کوئی مخصوص لباس قریش برادری ان کو دیا کرتی تھی، اس کو پہن کر وہ طواف کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو خاص فرق ہے کہ اس زمانے میں عرفات نہیں جایا جاتا تھا بلکہ مزدلفہ سے واپسی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ فرمائیں۔ جی، صحیح کہا آپ نے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ بہت زیادہ شعور نہیں تھا، اسلام کی روشنی پھیلی نہیں تھی، تو لوگ برہنہ اور بھی برہنہ ہو کر کے طواف کر لیتے تھے، اور کہیں نہ کہیں یہ ایک خدا کے حضور میں، خدا کے گھر میں اس طرح کی چیزیں جو ہے قابل قبول ہو نہیں سکتی۔ تو اسلام نے ایک نیا طریقہ بتایا کہ کیا زیب تن کرنا ہے اور کیا زیب تن نہیں کرنا ہے، ساتھ میں جو ہے عرفات کا جو قیام مولانا صاحب نے فرمایا۔ ناظرین، یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ بھی اس پروگرام سے جڑ سکتے ہیں، جو نمبر آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اس پہ کال کر سکتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں بہت جلد۔ ناظرین، جب کوئی بندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتا ہے تو اس کے جذبات اس طریقے سے اندر سے خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ایسا جڑاؤ محسوس کرتا ہے، اس انداز میں، اس آواز میں جو کشش ہوتی ہے، جو کھچاؤ ہوتا ہے رب کی جانب ایک بندے کی، وہ یقیناً لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب موجود ہیں، جو فضائل حج پہ آپ سبھی کو جو ہے ڈھیر ساری معلومات دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی اگر کوئی دینی معلومات یا پھر حج کے تعلق سے اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جناب نجیب صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے درمیان سید رفاقت علی صاحب ہیں، معروف نعت خواں، جو نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک خوبصورت سی حمد پیش کی تھی۔ میں ان سے ایک بار اور گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سی نعت سے اس پروگرام کو رونق بخشیں۔ جناب رفاقت صاحب۔ جی نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے، کوئی راہی جو
مدینے کی طرف جاتا ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے, کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے, حک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے. اور جو بھی حضرات بارگاہ رسالت سے جدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے شعر پیش کروں, سماعت کریں. کہ ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں, ہجر طیبہ میں گزر جاتی ہیں یوں بھی راتیں. دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل مجھے سمجھاتا ہے. دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل مجھے سمجھاتا ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے. اور اس نعت کا بہت ہی خاص شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کرنے سے بھی حضرات. کہ اب تو آ جائیے آقا کے چراغے ہستی, اب تو آ جائیے آقا کے چراغے ہستی. نومیدی کی ہواؤں میں بجھا جاتا ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے, حک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے. دیکھیے آقا یہ جاتا ہے جو سوئے دوزخ, دیکھیے آقا یہ جاتا ہے جو سوئے دوزخ. ہے گناہگار ہے گناہگار مگر آپ کا کہلاتا ہے. ہے گناہگار مگر آپ کا کہلاتا ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے, حک سی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے. کیا بات ہے کہ ناز کے اپنے مقدر پہ زمین طیبہ, ناز کے اپنے مقدر پہ زمین طیبہ. تیرے ہر ذرے سے خورشید بھی شرماتا ہے. تیرے ہر ذرے سے خورشید بھی شرماتا ہے.
کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے وہ کسی اٹھتی ہے اور دل میرا بھر آتا ہے. کیا بات ہے. کوئی راہی جو مدینے کی طرف جاتا ہے. سید رفاقت صاحب، آپ کی آواز میں جو خوبصورتی ہے، جو جذبات ہے، وہ یقیناً جو ہے نعت کو اپنے جذبات میں پیرو دینا. یقیناً بہت ہی خوبصورت جو ہے نعت کا نذرانہ آپ نے پیش کیا، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. لیکن چونکہ ہمیں بہت ساری باتیں جاننی بھی ہے، ڈاکٹر مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب ہمارے درمیان ہیں اور دین کی خاص طور پہ فضائل حج کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سبھی کو بتا رہے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر نجیب قاسمی صاحب، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ حضور کا جو زمانہ تھا وہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہم نے کی، حضور نے اس میں بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم سے تبدیل کیا. خود حضور نے کتنی بار حج کیا، اس زمانے کا حج کیسا رہا، پھر وہ جو ہے کس طریقے کے احکام نافذ ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت ظاہر ہے عربوں کی روایات کے مطابق حج کی ادائیگی ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستند احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچتے تھے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. کیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی فرمائی یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کی اور مورخین کی آراء مختلف ہیں، لیکن جو تحقیقی بات یہی ہے کہ اس زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی فرمائی. اب اس کے بعد مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف سے واپسی پر 8 ہجری تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا. ظاہر حج کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. مشرکین مکہ کے قبضے میں مکہ کی سرزمین تھی. مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے اختیار میں آنے کے بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حج کی ادائیگی فرمائی. نیکسٹ ایئر 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال حج کی ادائیگی کی جائے گی. چنانچہ 25 ذوالقعدہ کو، جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اس کی 25 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانگی کا ارادہ کیا. تقریباً 1 لاکھ صحابہ یا صحابیات آپ کے ہمراہ موجود تھیں. مدینہ شریف سے قریبی ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، جو مشہور و معروف میقات ہے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام باندھا. ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ پہنچنے سے چند کلومیٹر دور، چند کلومیٹر قبل ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں وادی ذی طویٰ. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. یہ 4 ذی الحجہ کی رات تھی. صحابہ اکرام نے بھی وہاں قیام فرمایا. فجر کی نماز اسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. غسل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے علماء نے اگر گنجائش ہے تو یہ فرمایا ہے کہ دخول مکہ سے پہلے غسل کر لینا چاہیے، جیسے کہ ہمارے نبی نے کیا تھا. 4 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے. سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد 2 رکعت طواف کی مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام
حج قران کا تھا، اور حج قران میں ایک ہی احرام سے عمرے اور حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال نہیں منڈوائے۔ البتہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا تھا۔ تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد انہوں نے بال منڈوائے یا کٹوا دیے تھے۔ 4 ذی الحجہ کو عمرے کی ادائیگی کے بعد، یہ اتوار کا دن تھا، پیر، منگل اور بدھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں مکہ میں رہے۔ 8 ذی الحجہ کو جو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یہ جمعرات کا دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے، اور جن صحابہ کرام نے تمتع کا احرام باندھا تھا ان لوگوں نے اب حج کا احرام باندھا اور مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرفات کے میدان کے شروع میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے ابتدا میں قیام کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں ایک ہی حج ہے، یعنی مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حج کے 3 ماہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ حج ادا کیا گیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مسجد نمرہ میں بہت ہی باریکی سے بتایا۔ میں اس کے بعد مولانا صاحب تفصیل سے اور بھی اس کے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے گا، کچھ سوالات اور بھی ہیں جو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ کالر ہیں جو آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نام بتائیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں جی، میرا نام مشتاق احمد ہے۔ مشتاق صاحب پوچھئے۔ مجھے سوال یہ ہے کہ میرے سر میں بہت سے عرصوں، اب میں نے کہ بہت ٹائم سے سر درد رہتا ہے، جی جو سر کے اوپر والا حصہ ہے نا، اس میں گرمی رہتا ہے، مگر ہمیشہ گردن اور سر میں درد رہتا ہے۔ دوائی بہت کھایا ہے، اللہ کے طرف اللہ کو بھی دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں اس بیماری سے نجات ملے، مگر فرق نہیں ہو رہا ہے۔ جی، تو اس کے لیے آپ کچھ مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہی اسی لیے بولا تھا نا، دعا کروائیں گے، ٹھیک ہے، دعا جاننا دعا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ دعا اور بھی کچھ اگر وہ کہیں گے اس میں کیا پرابلم ہے، ٹوپی میں سر پہ رات بھر بھی رکھتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ مولانا نجیب صاحب، اگر کوئی دعا ہے تو ضرور جو ہے آپ مرحمت فرمائیں، ہم سبھی کو بتائیں، چونکہ بھائی رفاقت صاحب کو جو ہے بشارت صاحب کو جو ہے سر کے اوپری والے حصے میں درد ہے، اور کافی دنوں سے یہ پریشان بھی ہے، دوا وغیرہ بھی کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر کچھ ایسا ہے تو دین کے حوالے سے کچھ بتا دیں ہمیں۔ ویسے تو حج کے متعلق ہی سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ سوال لیا جا چکا ہے تو اس کا جواب آپ دیے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کریں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہی سورہ شفا ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بہت شفا رکھی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیا کریں، چاروں کل کا اہتمام کیا کریں، اور آیت الکرسی بھی پڑھا کریں۔ بالکل صحیح Next کہا آپ نے۔ question۔ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے ناظرین، جلد ہوتے ہیں حاضر آپ سبھی کے درمیان۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان مولانا نجیب صاحب قاسمی موجود ہیں جو فضائل حج پہ روشنی ڈال رہے ہیں، دوسری طرف سید رفاقت صاحب ہیں جو نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں ہمارے کچھ کالرز جو مولانا نجیب صاحب سے اور رفاقت صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، ایک تو نعت سننی ہے مجھے، وہ والی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر بھول گیا نہ دنیا کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مولانا صاحب سے حج تمتع اور یہ دوسری والی جو حج ہے ان میں کیا فرق ہے اور کون سی کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ایک خاتون نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا نجیب صاحب انہوں نے ایک تو نعت کی فرمائش کی ہے جو ہم ابھی لیں گے تھوڑی دیر سے، لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ ابھی جو آپ کے خطاب کے درمیان چل رہا تھا، اور یقین مانیے کہ یہ سیم سوال جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حج تمتع کا آپ نے ذکر کیا اور دوسرا جو ہے حج کے بارے میں بات کی، تو کیا یہ دونوں میں فرق ہے؟ کیا حج کی قسمیں ہوتی ہیں؟ ان سب کے بارے میں ہمیں اور ناظرین کو بتائیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقوں سے حج کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ ایک کا نام حج افراد، دوسرا نام حج قران، اور تیسرا طریقہ حج تمتع کا ہے۔ اگر صرف حج کی ادائیگی کی جائے، عمرہ نہ کیا جائے، تو کہلایا جاتا ہے حج افراد۔ مکہ اور جدہ والے لوگ حج افراد ہی کرتے ہیں، ان کو حج افراد ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ بیرون ممالک سے جو عازمین حج اس پاک سرزمین میں آئے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے طواف کرنے کا اور دوسری عبادتیں کرنے کا۔ تو مکہ اور جدہ والے لوگ صرف حج کرتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ حج افراد۔ حج قران میں ایک ہی احرام سے عمرے اور حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا، یعنی احرام عمرہ کر کے نہیں اترتا بلکہ حج کی ادائیگی کے بعد احرام اترتا ہے۔ حج تمتع میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا اور دیگر ممالک سے آنے والے حضرات عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج تمتع کی ترغیب دی تھی۔ اس میں صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، مکہ یا مدینے کی سرزمین میں رہا جاتا ہے۔ دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو دوسرے یا تیسرے عمرے کی ادائیگی کر لی جاتی ہے، پھر بعد میں 7 یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کر مینا چلے جاتے۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، حج قران اور حج تمتع میں قربانی واجب ہے۔ حج قران اور حج تمتع یقیناً حج افراد سے افضل ہے، لیکن حج قران اور حج تمتع میں کون افضل ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی جو سہولت ہو وہ ادا کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احرام حج قران کا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ترغیب دی وہ حج تمتع کے کرنے کی دی۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور حج قران، حج افراد، حج تمتع، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو خاتون کی فرمائش تھی وہ بھی لیں گے، لیکن ایک کالر ہے ان سے بھی بات کریں گے۔ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جناب، تھوڑی ٹی وی سے دور ہو جائیں اور بولیں، نام بتائیں۔
हेलो। जी, नाम बताइए खातून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। हज या उम्र को हम जाते हैं ना जी। तो वजू का तरीका बताओ मुझे। एक मोहम्मद के शहर के इलाज सुनाओ। मोहम्मद के शहर में, ठीक है। मोहम्मद के शहर में और काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, ये दोनों जो है फरमाइश है वो हम लेंगे। लेकिन मैं मौलाना नजीब साहब की तरफ आने से पहले, आपके सवाल से पहले मैं चाहूँगा कि जनाब सैयद रफ़ाकत साहब काबे पे पड़ी जब पहली नज़र जो फरमाइश की थी इससे पहले खातून ने, वो पूरी कर दें। उसके बाद यकीनन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जनाब रफ़ाकत साहब। जी, नात पाक से नशार समाप्त कर लें। हकीकतों से सजा कोई ख्वाब देखेंगे। आशिक़ रसूल के लिए नात पेश कर रहा हूँ, समाप्त करने से बेहतरात। बिल्कुल। हकीकतों से सजा कोई ख्वाब देखेंगे, हकीकतों से सजा कोई ख्वाब देखेंगे, हकीकतों से सजा को ख्वाब देखेंगे, हकीकतों से सजा को ख्वाब देखेंगे। लहद में रोए रिसालत, लहद में रोए रिसालत मुआब देखेंगे, लहद में रोए रिसालत मुआब देखेंगे, हकीकतों से सजा को ख्वाब देखेंगे। और इस नात का बहुत ही बेहतरीन शेर पेश कर रहा हूँ, समातने से भी हजरात। बिल्कुल बिल्कुल। वरक वरक सी उम्मीद में बिखेरे हैं, 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 वरक वरक इसी उम्मीद में बिखेरे हैं। कभी तो वो मेरे दिल की, कभी तो वो मेरे दिल की किताब देखेंगे, कभी तो वो मेरे दिल की किताब देखेंगे, हकीकत। बिल्कुल, जो है जो कभी कभी वो हमारे दिल की किताब देखेंगे। और उम्मीद है, दुआएं हैं हम सभी की, और एक तमन्ना है जो दिल की गहराइयों में है। तमाम गुनाहों के बावजूद एक ख्वाहिश है, एक तड़प है कि कभी जो है उनकी नज़र पड़ेगी, कभी मोहम्मद के शहर जाएंगे। यकीनन ये दो जो अभी फरमाइश आई थी खातून की तरफ से, दोनों फरमाइश को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से वक्फे के बाद आप सभी के सामने हाजिर होंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे दरमियान डॉक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब साहब कासमी मौजूद हैं जो फ़ज़ाइल हज पे रोशनी डाल रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे दरमियान जनाब सैयद रफ़ाकत साहब हैं जो नात का नजराना पेश कर रहे हैं। खातून की दोनों ख्वाहिशों का एहतराम ज़रूर किया जाएगा, लेकिन चूँकि आज शायद हम उस चीज़ को पूरी नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़रूर। कम वक्फ है, इस किल्लत को समझते हुए हम जनाब मौलाना नजीब साहब की तरफ रुजू करना चाहेंगे। मौलाना, आपसे ढेर सारी बातें हम सीख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जो हज के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अगर उनमें से कोई चीज़ छूट जाए तो क्या होगा, ये सवाल मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है जिनसे बात कर लेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मकानपुर से बोल रहा हूँ, सैयद शारिक अली। जी सैयद शारिक साहब, पूछिए। जी, मैं हजरत से पूछना चाहता हूँ, ये जो हज में लोग जाते हैं और बाल मोड़े जाते हैं, तो ये कहाँ मतलब से शुरुआत हुई और ये क्यों मोड़े जाते हैं बाल? ओके। और लोग घर पे अगर गंजे होकर जाए तो फिर क्या है? क्या बोला? एक तो आपने नहर की बात की, दूसरा आपने क्या बोला? जिसमें जैसे कि हम लोग अगर घर से जाए, मतलब
बाल मुड़वा कर तो कैसा रहेगा? ٹھیک ہے بالکل جو ہے مولانا نجیب صاحب اس کے بارے میں جواب دیں گے. نجیب صاحب چونکہ ابھی انہوں نے ایک سوال کے اس سے پہلے خاتون کا بھی سوال تھا کہ حج کے دوران وضو کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اور بھائی صاحب کا جو سوال ہے کہ نہر بولتے ہیں یا جو بھی, اس کے بارے میں آپ تصحیح فرما دیں. جو بال منڈواتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کرواتے ہیں اس کا کیا طریقہ, یا گھر سے اگر جائیں تو کیا ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے سوال سے پہلے آپ ان کے بارے میں بتا دیں ہمیں. بھئی وضو کا طریقہ تو وہی ہے, میں تو نہیں سمجھا کیا اس میں طریقہ کوئی مختلف ہوگا. جی. اور جو سوال کیا گیا حلق یا قصر کا, جی, عمرے کی ادائیگی کے بعد یا حج کی ادائیگی کے بعد دو شکلیں ہیں. یا تو سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں پورے سر کے, یا پورے سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں. چند بال دائیں طرف سے چند بال بائیں طرف سے کاٹ کے احرام اتار دینا یہ کافی نہیں ہے. خواتین کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ چوٹی کے آخر سے ایک بورے کے برابر بال خود کاٹ دیں, یا ان کا محرم یا شوہر جو ساتھ میں ہے یا خاتون کوئی دوسری ان کے ساتھ میں ہے وہ بال کاٹ دیں. تو یہ حلق یا قصر کرایا جاتا ہے. جی, جو عمرے اور حج کی ادائیگی کے بعد ضروری ہے. جی. اب آپ نے اس سے پہلے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ حج کے فرائض کتنے ہیں, نہیں مولانا صاحب میں نے یہ پوچھا تھا کہ حج میں ضروریات کون کون سی ہیں جسے چھوٹ جانے کے بعد اگر کوئی اس میں سے چھوٹ جائے فرائض میں سے تو کیا ہوگا, اس طرح کی چیزیں میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. جی دیکھیں, دو کیٹیگری ہیں, ایک تو حج کے فرائض کہلائے جاتے ہیں, جی, اور ایک حج کے واجبات کہلائے جاتے ہیں. حج کے فرائض 3 ہیں جن کو ارکان بھی بولتے ہیں کہ جن کے بغیر حج ہی ادا نہیں ہوگا. ایک ہے طواف, ایک ہے احرام, یعنی پہلی چیز ہے احرام, اور احرام اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے, اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا. دوسرے نمبر پر ہے بیت اللہ کا طواف, جس کو طواف افادہ بھی بولتے ہیں, طواف زیارت بھی بولتے ہیں, حج کا طواف بھی بولتے ہیں. اور تیسرا رکن ہے وقوف عرفہ. 9 ذی الحجہ کو ظہر کی اذان کے وقت سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک تھوڑی دیر کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچنا. اس کے علاوہ کچھ واجبات ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے حج تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن جزا یا تو دم کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں واجب ہوتی ہے. نمبر 1, بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرنا. احرام باندھ کر ہی میقات کو کراس کرنا ہے. صفا مروہ کی سعی, عرفات کے میدان میں سورج کے ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں ٹہرنا. عرفات کے میدان سے واپسی پر مزدلفہ میں آ کے رات گزار کر صبح وقوف کرنا, یعنی کھڑے ہو کر دعا کرنا. اس میں صرف خواتین اور بوڑھے لوگوں کو شریعت اسلامیہ میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا آ سکتے ہیں. اب مینا آنے کے بعد کنکریاں مارنا یہ واجب ہے, قربانی کرنا واجب ہے, سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا واجب ہے, اور وداعی طواف واجب ہے. وداعی طواف ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میقات کے باہر سے آئیں. واجبات اگر چھوٹ جائیں تو اس کے بارے میں ہمیں چند کلمات میں بتا دیں آپ. کوئی واجب چھوٹ جائے تو صحیح معنی میں اس کی عالم یا مفتی سے تحقیق مطلوب ہوتی ہے. عام شکلوں میں دم واجب ہوتا ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے مکہ کی سرزمین میں زندگی میں کبھی بھی ایک قربانی ادا کرنا. اسی وقت اسی سفر میں دم دینا ضروری نہیں ہے,
زندگی میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، اور حاجی کا مکہ کی سرزمین میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص بھی یہ دم دے سکتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی ہے adahi.org، اس میں 4 آپشن ہے قربانی کے، ایک بقرعید کی قربانی کا، ایک جو ہے حج کی قربانی کا، اور ایک قربانی کا آپشن ہے دم والا بھی۔ اگر آپ اس پہ کلک کر کے پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ دم کی ادائیگی بھی آپ کی آن لائن ادا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی بہت شکریہ مولانا نجیب صاحب حج کے بارے میں اتنی ساری معلومات دینے کے لیے، اور جناب سید رفاقت صاحب آپ نے ڈھیر ساری جو نذرانہ پیش کیا اس کے لیے۔ پھر آپ سبھی حضرات سے دوبارہ ملنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ بس دعا کیجیے اپنے رب سے، آپ سبھی کا ایک بار پھر سے شکریہ، اپنے رب سے دعا کریں ہم سبھی ناظرین کہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے اس کی سعادت ہم سبھی کو نصیب ہو۔ حج کی سعادت تبھی نصیب ہوگی جب اس کے لیے دل میں تڑپ ہوگی، تیاری ہوگی، نیت ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج کے لیے وداع چاہتا ہوں، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ آداب۔